बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं यकीनन बहुत गर्मा गर्म हैं और सबसे अहम खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान डट गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को और ये भी नहीं मानता कि वो ख़त लिखेंगे, और ये स्टांस उनका कुछ दिन पहले मंजर आम पर आ चुका, लेकिन आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया गया उस फैसले के, उस ऑर्डर के तनाजुर में जो कि 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पास किया था। और उन्होंने ये कहा था कि एडवाइस के बगैर ही खत लिख दिया जाए, और इस पे आज जो जवाब दाखिल किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं लेकिन तौहीन अदालत के सुनने वाले बेंच को नहीं मानता। वज़ीर आज़म ने अपने जवाब में वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 10 जनवरी को सुने बगैर मेरे खिलाफ सख्त हुक्म जारी किया। 10 जनवरी का हुक्म जजों की मेरे मुतालिक तयशुदा सोच की अक्कासी है। वज़ीर आज़म ने अपने जवाब में आज अदम एतमाद का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के उस बेंच पे जो कि सुन रहा है, ये समाअत कर रहा है तौहीन अदालत की। सदर को गैर मुल्की अदालतों के आगे नहीं फेंक सकता। मेरे खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने वाले जज इस बेंच का हिस्सा हैं। समाअत का मौका ना देना फितरी इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। फैसला फेयर ट्रायल के हक की खिलाफ वर्जी है जो आइन की शिक 10A में दिया गया है। मामला पार्लियामेंट को भेज दिया जाए जिस तरह 18वीं तरमीम का मामला भेजा गया। मालूम नहीं अदालत ने अपने 6 ऑप्शंस में से सबसे जाबराना ऑप्शन क्यों इस्तेमाल किया। जजों के लिए मुश्किल होगा कि वो पहले दिए गए फैसलों को तब्दील कर दे। सो ये सूरत हाल है जो कि इस केस के तनाजुर में अब सामने आ चुकी है। वज़ीर आज़म ने बय्यन अल्फाज में कहा कि जब उनकी सेक्रेटरी नरगिस सेठी साहिबा तशरीफ ले गई, उनको सुना गया, अदालत एडजर्न हो गई और फिर अचानक एक और मामले को लेकर के उसके अंदर ये फैसला दिया गया कि वज़ीर आज़म जो है वो ख़त लिख दे। उनका ख्याल है कि ये बेंच ने उनके साथ ज्यादती की है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्या अब अदालत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो इसके ऊपर क्या फैसला देंगे? क्या कोई सियासी फैसला होगा? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान सियासी शहादत के लिए बेताब ही नहीं बल्कि तैयार भी नजर आते हैं? क्या वो अवाम की अदालत में जाने को भी तैयार हैं? ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने उठाएंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मीर हज़ार खान बिजरानी साहब, बैनुल सूबाई राब्ते के वजीर हैं, वफाकी वजीर हैं, सीनियर रुकन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। हमें कराची से ज्वाइन करेंगे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आइन और कानून पे इनको महारत हासिल है। बहुत शुक्रिया जज साहब आपके आने का भी। और लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं जनाब यासीन आज़ाद साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं और इनका भी नाम आइन और कानून के हवाले से बहुत जाना माना है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब आपकी तशरीफ आवरी का भी। मैं सबसे पहले जस्टिस साहब आपके पास आना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आज जवाब दाखिल हुआ है इसको आम फहम में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि एक और तौहीन अदालत है, और अगर है तो वज़ीर आज़म की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बजा नहीं क्या? देखिए सवाल ये है आसमा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बेंच पर एतबार नहीं या उस पर एतमाद नहीं है। इस किस्म की कोई भी बात सुपीरियर कोर्ट के जजेस के मुतालिक नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये बज़ाते ख़ुद एक कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती है। इसके बाद बेशुमार फ़ैसले मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के मुतालिक इस किस्म का इज़हार राय किया जाए तो ये मुनासिब नहीं है या इसमें ख़ुद कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है। ये फ़ैसला करना कि केस कोई जज सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की अपनी सवाबदीद पर मुनहसर होता है। पार्टी को यह हक़ नहीं पहुंचता कि वो ये कहे कि यह बेंच जो है वो बायस है या ये बेंच हमें फैसला नहीं दे सकती। तो जैसे अब क्या हो सकता है, एक नया चार्ज जो है फर्द जुर्म नहीं लग सकती है? जी नया बिल्कुल, चार्ज रीफ्रेम हो सकता है, क्या हो सकता जी है? देखिए जहाँ तक पुराने चार्ज का ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो नवंबर 2009 में फ़ैसला दिया गया था उसमें पैराग्राफ 178 अगर पढ़ लिया जाए तो उसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत की थी चीफ़ एग्जीक्यूटिव को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कि आप वो ख़त लिख के जो आपने जो उस पोजीशन में केस को बंद कराया अटॉर्नी जनरल के ख़त के बेसिस पे, उसको आप उसी पोजीशन में बहाल कर दें। तो वो ख़त भी नहीं लिखा गया और 2 साल तक वो मामला लटकता रहा। उसके बाद फिर उसका रिव्यू फाइल हो गया, वो रिव्यू भी 4 या 6 महीने चलने के बाद वो भी डिसमिस हो गया। तो उसके बाद तो कोई उज़्र बाकी नहीं रहा। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोर्ट में पेश हुए
تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک ایمنیسٹی حاصل ہے، ایگزمپشن حاصل ہے، تو اس لیے ہم یہ خط نہیں لکھا. لیکن جب ان کے وکیل صاحب سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا کہ آپ ایگزمپشن کے پوائنٹ کو آپ ریز کریں اور اس پہ بحث کریں، تو انہوں نے بحث کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ کیونکہ یہ مقدمہ صرف توہین عدالت کا ہے، اس لیے میں پریزیڈنٹ کے ایگزمپشن کی بات اس میں نہیں کروں گا. تو جو موقف میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ جب آپ کا موکل خود ہی اس موقف اختیار کر رہا ہے کہ اس ایگزمپشن کی وجہ سے میں نے خط نہیں لکھا، تو پھر وکیل کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. بہرحال یہ ان کا اپنا فعل تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. پھر آپ کو معلوم ہے اس کی اپیل بھی غالباً انہوں نے فائل کی اور وہ اپیل بھی خارج ہو گئی. اس کے بعد یہ کہنا کہ ان کو نہیں سنا گیا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں سر بالکل بہت آپ نے اچھا تجزیہ اس پہ کیا ہے. جلدی سے آزاد صاحب سے بھی اس پہ بات کر لوں. آزاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا کیونکہ اس دن جو ہیئرنگ تھی اس میں انہوں نے نرگس سیٹھی صاحب کو وہ ہیئرنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ ایک اور مقدمے کو سنتے ہوئے دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا یہ جو فیئر ٹرائل کا شکوہ ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. یہ بات کہنا کہ کسی پہ عدم اعتماد نہیں کیا جا سکتا، میرے نزدیک ہم وکلاء حضرات بھی بعض اوقات عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے اب فلاں جائز سے انصاف کی توقع نہیں ہے، لہذا میرا مقدمہ آپ نہ سنیں. یہ تو کورٹ پروسیڈنگ کے درمیان کئی دفعہ وکیل بھی سپیریئر کورٹ کے سامنے یہ باتیں کہتے ہیں، لہذا اس اسٹیج پہ یہ کہنا کہ ایسا کہنا غلط ہے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہ ایک عدم اعتماد کا اظہار کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو صورتحال اس وقت ہے، کیونکہ بات جو سامنے آئی ہے کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ ہو گئی تھی، اور کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں ڈیٹ ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کیس میں اٹارنی جنرل کو بلا کے کہا گیا کہ ان کو کہیں کہ یہ خط لکھ دیں بغیر کسی کے مشورے کے. تو اٹارنی جنرل چونکہ پراسیکیوٹر ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ والے کیس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ میں ایز اے اسٹیٹ کی طرف سے اپیئر ہو رہے ہیں اور پرائم منسٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اعتزاز حسن صاحب. تو میرے خیال میں اگر جو سیکنڈ ڈائریکشن دی گئی تھی وہ اسی کنٹمپٹ آف کورٹ والے کیس میں ڈائریکشن دی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. کسی اور کیس میں ڈائریکشن دینا کہ آپ بغیر کسی مشورے کے خط لکھ دیں، وہ میرے نزدیک صحیح نہیں تھا. مناسب یہی تھا کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ والے کیس میں یہ ڈائریکشن دی جاتی تاکہ آج پرائم منسٹر کی طرف سے جو کمپلین ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ نہیں آتی. پھر جو صورتحال ہے اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی اعتزاز حسن سے یہ کہا گیا کہ آپ 248 پہ آرگومنٹ کریں اور انہوں نے نہیں کیا. جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ مجھے آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چونکہ امیونٹی حاصل ہے، میں خط نہیں لکھ سکتا، آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو دوسری طرف عدلیہ بار بار یہ آرڈر دیتی ہے کہ نہیں آپ لیٹر لکھیں، لیکن 248 کے متعلق جب یہ عوام آ گیا، پرائم منسٹر کچھ کہتا ہے، کورٹ یہ کہتا ہے لیٹر لکھیں، لیکن کورٹ کی طرف سے اس بات پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا کہ کیا آرٹیکل 248 کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے. ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ خود یہ فیصلہ کر دے کہ کیا اس کیس میں صدر پاکستان کو امیونٹی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جب اس ٹائپ کی کوئی پوزیشن آتی ہے تو انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سپیریئر کورٹ کرتا ہے. آزاد صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی خود انٹرپریٹیشن کر دیں، لیکن ظاہر پلی تو لینی پڑے گی. وزیر اعظم نے پلی لی ہے اس سے پہلے، لیکن باقاعدہ ان کے وکیل نے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی. میں ابھی مالک صاحب نے بھی جوائن کیا، اور بجرائن صاحب چونکہ آپ حکومت ہیں، آپ نے آخر میں ڈیفینڈ کرنا ہے. مالک صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج جو وزیر اعظم نے جواب داخل کیا ہے یہ سارا کیلکولیٹڈ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے اور ایک صحیح پولیٹیکل طریقے سے اس پہ موو کی جا رہی ہے؟ کیا فیصلہ بھی پولیٹیکل ہوگا؟ آسپا جو پرائم منسٹر نے کرنا تھا 2 دن پہلے ہی نظر آ گیا تھا جب انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میرے میں اور چپراسی میں ایک فرق ہونا چاہیے. تو ان کے خیال میں شاید قانون وزارت عظمیٰ والوں کے لیے اور ایک عام انسان کے لیے مختلف ہے. ان کو یہ گلا تھا کہ عدالت مجھے اس طرح میرے سے سلوک کر دیا کہ کیا کوئی ڈگنیٹی آف لیبر ہے، کیا کسی 2 قانون ہوں گے. دوسرا، جب وہ اسٹوڈنٹ سے نعرے لگواتے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف تو نظر آ جاتا تصادم چاہتے ہیں نہیں چاہتے. لیکن ایک چیز بڑی سمپل ہے، اس کو سمجھ جائیں سارے، اور قانونی چیز بھی ہے. یہ کوئی اس وقت ڈیبیٹ نہیں چل رہی. ایک فیصلہ ہے 17 ممبر بینچ کا جو فیصلہ آ چکا ہے، اس کے اوپر تھا کہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ ایک نئی ہم منطق سن رہے ہیں کہ جب آپ کا فیصلہ پسند آئے. دیکھیں مالک صاحب، یہ فیصلہ جو میں سامنے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے
ابھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے سپریم کورٹ، انڈین سپریم کورٹ نے، اور ان 65 کھرب میں سے اپنے وزیر اعظم کو مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینک دیا کہ وہ نہیں آ سکتا، چکر نہیں لگا سکتا. سو اس کو یہاں تو صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہے نا. اگر آپ نے ان پریسیڈنسیز پہ جانا ہے نا تو پھر آپ وہاں بھی پریسیڈنسیز میں ہیں جہاں جرمنی کے اندر پریزیڈنٹ پہ الزام لگا ہے، اس نے خود اپنی امیونٹی چھوڑ دی اور ریزائن کر دیا کہ میں فیصلے. اگر آپ نے یہ پریسیڈنٹس پہ جانا ہے پھر پوری دنیا میں یہ پریسیڈنٹس بھی ہیں کہ جہاں پہ الزام لگتے ہیں. مجھے دنیا میں ایک پریسیڈنٹ دکھا دیں کیا انڈیا میں انڈیا کے وزیر اعظم نے انکار کیا تھا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو ماننے سے، اوپنلی ڈیفائی کیا. مگر ان کو تو سپریم کورٹ نے بلایا ہی نہیں نا، انہوں نے کہا کہ جو ان کے بیان پہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہمیں دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو عدالت عظمیٰ سے اعتراض ہے، دیکھیں وزیر اعظم کے اس حق کو ہم نہیں لے سکتے کہ وہ اپنا اختلاف کریں، وہ نہ کریں. اگر ان کو اختلاف ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کلیش ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ اور کانسٹیٹیوشن میں، ریزائن کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ہر ملک میں ایک الٹیمیٹ ایک فیصلہ کرنے کی ایک فورم ہوتا ہے. اگر عدالت کا ہوگا، مقننہ کا ہوگا، تو ایک قانون کے مطابق تشریح جو سی وہ عدالت نے کرنی ہے. چیف جسٹس وارن برگر تھے امریکہ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے ایک بڑی بات کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تابع ہیں کانسٹیٹیوشن کے، مگر کانسٹیٹیوشن وہ ہے what we interpret it to be، جو ہم اس کی تشریح کریں گے. اب آپ یہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ کیا ایک چیف ایگزیکٹو فیصلہ کرے گا. تو اسی کانسٹیٹیوشن میں 248 بھی ہے نا، جو کہ امیونٹی کہہ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ وہ سپریم کورٹ نہیں مان رہی. دو ایشوز کنفیوز کر رہے ہیں. ایک فیصلہ آ چکا ہے which is a closed and shut transaction، 17 ججوں کا ایک فیصلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اچھا مالک صاحب ٹھیک ہے، وہ بات درست ہے آپ کی، لیکن میں بجرائن صاحب سے پوچھ رہی تو آپ نے کہا نا کہ کوئی اور جگہ ہوتی تو وزیر اعظم ریزائن کر دیتا. بجرائن صاحب کیوں نہیں وزیر اعظم ریزائن کرتے؟ بات تو درست ہے کہ کورٹ کو سامنے لا کے کھڑا کر کے دونوں عدالت اور انتظامیہ لڑ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ وزیر اعظم. دیکھیے آسان، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دو کیسز کو کنفیوز کرنا نہیں چاہیے. اس وقت دو ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. ایک تو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اور دوسرا ہے سوئس کورٹس کو لیٹر لکھنے کا. درست. اور یہ دونوں کیسز بیک وقت وہاں چل رہے تھے. اس وقت جو آرڈر سپریم کورٹ نے پچھلی ڈیٹ پہ کیا تھا، وہ پہلا کیس سننے کے بعد، ڈیٹ دینے کے بعد، جب وزیر اعظم بھی چلے گئے اور ان کے وکیل بھی وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد ان کی غیر حاضری میں انہوں نے دوسرا کیس سنتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی فیصلہ سناتے وقت ظاہر ہے کہ جو فریق ہے اس کو سنا جاتا ہے، اور یہی پلی ہے پرائم منسٹر. بالکل. اب یہ اس وقت جو جواب داخل کیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں سنا تو جائے نا جی. آج انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنا جواب داخل کر دیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، نہایت ادب، نہایت احترام کے ساتھ. دیکھیے ان 2 مرتبہ پیش ہونا سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے دل سے احترام بھی کرتے ہیں. لیکن ہم نے حکم نہیں ماننا. نہیں، we bow down. بات یہ نہیں ہے، سر یہ توہین ہے. انہوں نے کہا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن میں بینچ کو نہیں مانتا. حکم ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں ہے. آرٹیکل 248 کانسٹیٹیوشن کا بہت کلیئرلی کانسٹیٹیوشن امیونٹی پرووائڈ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو. دیکھیں نا جی، یہ تو اس پہ تو دو رائے نہیں ہے نا. ڈیبیٹ نہیں کی گئی. اعتزاز صاحب کو چاہیے تھا اس پہ بحث کرتے، ان کو کہتے کہ امیونٹی ہے، انہوں نے پلی نہیں کی. اعتزاز صاحب اس پہ ڈیبیٹ اب کریں گے نا. اب اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ کی بات ہے نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر آن دیٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی اتنی ایمبیگوٹی ہے کہ جس پہ بیٹھ کے بحث کیا جائے اور اس کے کئی پہلو نکالے جائے. یہ بات ٹھیک ہے بجرائن صاحب کی، دو کیسوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ خط لکھا جائے اور توہین. نہیں، اس کورٹ کا مینڈیٹ کیا تھا؟ یہ کورٹ 17 ججز کے لکھے ہوئے فیصلے کو نہیں چھیڑ سکتی. 17 ججز کے فل بینچ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ نے خط لکھنا ہے. جب آپ نے خط نہیں لکھا ہے، 7 ممبر کورٹ نے آپ کو بلایا کہ بھائی آپ خط لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ جی مجھے یہ رائے آئی، میں اس کے مطابق میرا خیال یہ تھا کہ مجھے خط نہیں لکھنا چاہیے.